अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज 15 अगस्त को पूरी दुनिया में भारतीय मजालिम जो कि उसने मकबूजा कश्मीर में रवा रखे हुए हैं, तो भारतीय जारियत और मजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। इसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मजहब के पैरोकार जो है भारतीय मुसलमानों के साथ, कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। तो कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो है वो सॉलिडेरिटी मनाई जा रही है और इसकी तमाम तर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ बुलेटिन में पूरी दुनिया से जो है इसके फुटेजेस आपके सामने आ रहे हैं, खबरें आपके सामने आ रहे हैं। अलमिया यह है कि इस पूरी चौधराहट की भारत जो कीमत, खुद भारतीय अवाम जो कीमत अदा कर रहे हैं, आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर कहीं पे गुर्बत देखी जाए, सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद देखी जाए तो वो भी भारत में ही है। भारत में इंसानी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इंतहाई किस्म पुरसी के आलम में लोग मौजूद हैं, लेकिन वहां की चौधराहट जो है इस खत्ते में वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक पूरा जो जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर उसने बिगाड़ के रखा हुआ है इस खत्ते में, सिर्फ कश्मीर के हवाले से। कश्मीरियों का वो हक जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत उनको मिलना चाहिए, वहां पे प्लेबिसिट होनी चाहिए, वो वहां पर नहीं हो रही और अब मजालिम की इंतहा इस वक्त पहुंच चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में हम जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद इस पूरे रीजन की, इस पूरे खत्ते की इकॉनमी, इस पूरे सलामती और बका भारत के इस रवैये से कितने स्टेक के ऊपर लगी हुई है। क्यों ऐसा है कि आलमी ताकतें, बड़े बड़े ममालिक, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका जो है अब तक इसको सरफ नजर करते आए। क्या अहमियत है इस वक्त भारतीय मईशत की पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान को अपना मुआशी क़िबला किस हद तक दुरुस्त करने की जरूरत है कि हम फिर एक जदीद खतूत पर इस्तवार करके अपने आप को और उनकी साजिशों का मुकाबला कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, माहिर मुआशियात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जब्बार साहब, आप हमारे साथ शरीक रहे। और इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर खजाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप भी आज तशरीफ लाए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आऊंगा, डॉक्टर अशफाक साहब, कि कितना दिल दुखता है इस तमाम मामले को देखकर जो भारत ने कश्मीर के ऊपर, जो हाईली मिलिटराइज्ड रीजन है इस वक्त पूरी दुनिया में, ये उसने रवा रखा हुआ है। और इस साल, इस 14 अगस्त को, इस साल जो है जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, ओपनिंग नोट मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जरा रोशनी डालें। देखिए, मुझे सिर्फ दुख ही नहीं है बल्कि अफसोस भी है। अफसोस इसलिए है कि भारत इस रीजन में साइज के एतबार से, आबादी के एतबार से काफ़ी बड़ा मुल्क है और ये पूरे रीजन को आगे लेकर चल सकता है, क्योंकि जो छोटे मुल्क हैं वो फिर बड़ों की तरफ देखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बड़ा मुल्क जो है इतनी तंग नज़री का शिकार हो चुका है कि इसने सार्क ऐसे जो इंस्टीट्यूशन थे इस इलाके में, उसको ख़त्म किया पहले इसने। इसके अलावा जो छोटे छोटे और भी रीजन इस साउथ एशिया में ममालिक हैं, उन पर भी उन्होंने एक तरीके से उनको अपने ज़ेर असर ले आए हैं वहाँ पर। इस रीजन में अगर कोई बचा है तो पाकिस्तान बचा हुआ है और पाकिस्तान उसके सामने खड़ा हो गया है। इसलिए इसको ये बात पसंद नहीं आ रही है। हालांकि देखिए, आपने अपने जैसे रिमार्क्स में कहा कि हिंदुस्तान में तकरीबन जो डेवलपिंग वर्ल्ड में जितनी गुर्बत है, 45% गरीब हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल साजिश के तहत मैं कहूँगा कि भारत को वो मुकाम दिया गया है जो G20 पे उसको लाके खड़ा किया गया है। हालांकि वो इस काबिल नहीं है कि वो G20 ममालिक का मेंबर बन सके, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल ताकतें उसको इस्तेमाल करना चाहती हैं चाइना के खिलाफ में, लिहाजा उसको एक रुतबा दिया गया है जो डिजर्व नहीं कर सकता है इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, उसको ये दिया गया है। आप देखें कि इस वक्त पिछले कई सालों से हिंदुस्तान की मईशत बहुत ख़राब हालत में है। यहाँ तक कि उनके जो गवर्नर थे पहले सेंट्रल बैंक के, राघु राम राजन साहब, उनका अपना स्टेटमेंट है कि मैं जब शाम को चला दफ्तर से
تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان اس وقت ہندوستان کی جو اکانومی تھی اٹ واز گروئنگ بائی 4.5% پر انم. تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں گاڑی میں کار میں بیٹھا ہوا گھر کی طرف جب جا رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ایسی اسٹیبلس پالیسی لانی چاہیے کہ اکانومی کو ریوائیو کیا جائے. لیکن جب صبح میں دفتر میں پہنچتا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ ہماری اکانومی 4.5 نہیں 7.5% سے گرو کر رہی ہے. تو کہتا کہ میں تو حیران ہو گیا کہ اب تو مجھے جو پالیسی سوچنا ہوگا اپنے ذہن میں کہ اس کو کیسے ٹائٹ کیا جائے اپنے مانیٹری پالیسی کو. تو یہی وہ وجہ تھی ون آف دی مے بی سیورل ریزنز کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے اب یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے کیونکہ یہ سارے دھبے پھر ہم پہ ہی آئیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں ایک سبرامنیم صاحب ہیں وہاں پر, وہ بھی IMF سے غالباً آئے ہوئے تھے. وہ اس وقت اکنامک ایڈوائزر تھے. تو انہوں نے خود ابھی کہا کہ جی یہ گروتھ ریٹ جو ہندوستان کا تھا یہ بہت ایگزیجریٹڈ گروتھ ریٹ تھا اور دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا, صرف اس لیے ایکسپٹ کیا کہ اس کو بھارت کو استعمال کرنا تھا کسی اور مقاصد کے لیے. یہ وہی وقت آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا کے نعرے لگ رہے تھے اور دعوے ہو رہے تھے, یہ وہی وقت ہے. ایگزیکٹلی یہ سارے ایک سازش کا تحت یہ ساری چیزیں کی گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہو گئی ہے ہندوستان میں, اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. لوگوں کی انہوں نے الیکشن کے زمانے میں اپنے اداروں کو فورس کیا کہ وہ ان امپلائمنٹ کے نمبر نہ جاری کریں, جو اس وقت 10-12 سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح وہاں ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے روک کے رکھا کہ الیکشن سے پہلے یہ نہ دیا جائے. اور اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ اس نیشنل الیکشن سے پہلے جو ان کے کچھ صوبوں میں الیکشن ہوئے تھے اسٹیٹس میں, جس میں 5 اہم اسٹیٹس میں وہ الیکشن ہار گئے تھے. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہماری صورتحال کیا ہے. انہوں نے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اینٹائی پاکستان یہ سارا کیا کہ اسی کو کیش کیا جائے کیونکہ یہ بکتا ہے ہندوستان میں. مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف اگر ہم نعرہ لگائیں گے تو یہ بکے گا, اور یہ واقعی یہ بکا اور آج دیکھیں کہ وہ دوبارہ پاور میں آ گئے. ٹھیک, انجینئر صاحب یہ انٹائر پاکستان نیریٹو ایک ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ بھارت میں الیکشن کے دنوں میں اس طرح کی صورتحال رہتی ہے اور ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی ہوا, وہی صورتحال ہوئی. کہاں کھڑی ہے بھارتی معیشت اگر بات کریں, کیونکہ کہا کہ 40-45% جو ہے وہ دنیا بھر کے غریب بھارت میں ہی موجود ہیں. خود بھارتی عوام اس پوری ایڈونچرزم کی کیا قیمت ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک کانفلکٹس اور کانٹراڈکشنز کا تعلق ہے تو وہ اگر ڈومیسٹک ہو تب بھی اس کی جو ہے ایک کاسٹ ہوتی ہے اکانومی کو خراب کرنے کی. اگر وہ ایکسٹرنل ہوں انگیجمنٹس تو اس کی اس سے زیادہ بڑھ کر کاسٹ ہوتی ہے. اب جہاں تک اگر ہم بھارت اور پاکستان کے ایک جنگی اخراجات کے حوالے سے ایک کمپیریزن کریں تو وہاں پہ تقریباً $80 بلین اور یہاں پہ تقریباً 7.5 اور 7 کی ایک جو ہے فگر بنتی ہے. مگر ساتھ ساتھ اس وقت جو دنیا میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں معیشت کے حالات تو بہت ہی خراب ہیں. اگر جرمنی جس کو ایک پورے یورپ کا ایک ایکسپورٹ انجن سمجھا جاتا ہے, آج جرمنی جو ہے وہ 1% سے نیچے آ رہا ہے. اگر آج ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا جو ایک سسٹینیبل جس کی گروتھ 7.5 ایوریج رہی, آج چائنا بھی 6 سے نیچے گرنے والا ہے. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو ہندوستان میں اس وقت فار دا ٹائم بینگ کافی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں, اس وقت بڑے برے حالات ہیں. مینوفیکچرنگ کی جو مین انجن وہاں پہ آٹو موبائل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 25% وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ماروتی سوزوکی وغیرہ جو ہے 36% ڈکلائن آ گئی ہے, اور ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف وہیکلس جو ہیں آر دیئر فار سیل اینڈ دیر از نو از بائر. اس کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے, ہم پی آئی کی باتیں بہت کرتے ہیں مگر اگر ہم تھوڑا سا ایئر انڈیا کی طرف بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ایک سیمائی آفیشیل فگرز جو ہیں 7,500 کروڑ کے لاسز لے کر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پوسٹل سروسز اور دوسری جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویلفیئر ڈیلیوری آف دی پبلک ہے, وہاں پہ جو ہے 15,000 کروڑ روپے کے لاسز جو ہیں وہ ایک آفیشیلی یعنی ڈکلیئرڈ لاسز ہیں. اگر ان ایمپلائمنٹ کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ بھی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیکیڈ میں انڈینس آر ناؤ ایک جو فگر لے کر بیٹھے ان ایمپلائمنٹ کی وہ سب سے بڑی فگر ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کا اگر ہم حال دیکھیں تو آج ریلائنس جو ہے وہ اپنی یعنی گروپ کو
آف لوڈ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدے کی ایک تکمیل کے شرائط سے گزر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ $75 بلین آ رہے ہیں بٹ آن واٹ کنڈیشنز. پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ایکولی جو ہے وہاں پہ بیڈ پرفارم کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کانفلکٹ جو ہے میرے اپنے خیال میں کہ اس سے ان کی پرفارمنس اور زیادہ ایڈورس ہو جائے گی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو چودراہٹ ہے اس کی اس پورے ریجن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارک جیسا پلیٹ فارم بھی جو ہے اس کو غیر فعال کیا ہوا ہے, ڈس فنکشنل کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بنگلہ دیش ہوا, نیپال ہوا, سری لنکا ہوا, مالدیوز ہوا, بھوٹان ہوا, ان سب کی جو خارجہ پالیسی ہے کتنا انفلوئنس ہے اس میں بھارت کا اور کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں اس کو تو اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے, خاص کر بنگلہ دیش کو اگر آپ لے لیں تو بنگلہ دیش کی فارن پالیسی اب اس کے دست نگر ہے بھارت کے. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کا کوئی کسی ایشو پہ کلیش نہیں ہے, لیکن آج آپ بنگلہ دیش جائیں تو آپ کو ویزا نہیں ملتا. وہاں پر بڑے مشکل حالات ہمارے لیے کیے ہوئے ہیں انہوں نے, صرف یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے, اس کا دل بڑا ہونا چاہیے, لیکن وہ اتنا ہی زیادہ تنگ نظر ہو گیا ہے جس نے اس خطے کو ایک بہت مشکل حالات میں دوچار کر دیا ہے. اس نے خود بھی اس کے لیے مسائل ہوں گے. دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں اگر یہ جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے عالمی سطح پہ بھی اس کے بڑے اثرات ہوں گے. جو بھی انویسٹر ہے اگر وہ پاکستان یا ہندوستان کی طرف نظر رکھا ہوا ہے آنے کے حوالے سے تو وہ دونوں گھبرائیں گے. پاکستان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے معاشی وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. تو جو فورن انویسٹر ہے ہمارے یہاں $1.5-2 بلین کی فورن انویسٹمنٹ ہے, آدھے سے زیادہ چائنیز ہے اس میں. جو ہے اگر $40-50 بلین فورن انویسٹمنٹ اس کو ہے تو اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے اس ریجن میں اسٹیبلٹی کی, کیونکہ سب سے زیادہ وہی ہرٹ ہوگا اگر یہ فورن انویسٹرز ملک سے نکلنے شروع ہوں گے. اگر اس ریجن میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور ہر بار بھارت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایسے جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو کون فورن انویسٹر اس ریجن میں بھارت میں وہ آئے گا جہاں پر ایک نیوکلیئر جنگ کے ڈالنے لگتے ہیں بھارت کی ایکشن کی وجہ سے. تو یہ تو بھارت کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اس سے پاکستان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے یہاں ویسے ہی تھوڑے فورن انویسٹرز ہماری اکانومی کا سائز بھی ہمارا کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین اکانومی. نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے حوالے سے, ان کے استصواب رائے کے حوالے سے وہ جب ہوگا تبھی اس پورے ریجن میں بھی آپ امن کی بات کر سکتے ہیں, اس پورے ریجن میں ایک پراسپیرٹی کی بات کر سکتے ہیں. کشمیر کو سائیڈ میں رکھ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے یا بیک برنر پہ ڈال کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں پولیٹیکل اکانومی جو ہے اس کے کنسیپٹ کو مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آفٹر آئی سے گوئنگ تھرو آل دیز نیٹی گریٹیز, اسی WTO میں 20 سالوں سے میں بھی انٹرسٹ لیتا رہا ہوں, تو پولیٹیکل اکانومی کی ایکچول ڈسکرپشن یہی ہے کہ آپ کی پولیٹکس جو ہے وہ اکانومی کو چلاتی ہے. کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, ان کے سوچ میں میرا خیال ہے کہ ایک اصلاح لانے کی ضرورت ہے کہ جی سیاسی مسائل حل کیے بغیر بھی ہم جو ہے ایک ٹریڈ انیشیٹو اور ٹریڈ پرفارمنس جو ہے اس کے متعمل ہو سکتے ہیں. میرے اپنے خیال میں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دوسری بات جو ہے میرا خیال ہے کہ جس کو ہم بھول جاتے ہیں, میں آئی ایم آلسو لائف ممبر آف سارک اور کئی مرتبہ جا کے وہاں ہم نے تقریریں بھی کی ہیں جہاں پہ ہم نے ان تقریروں میں ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان جب بھی اپنے مفادات میں کسی چیز کو سمجھتا ہے, میں چھوٹی سی مثال دوں, ہم چھوٹی سی مثال دیں, اگر ہندوستان کے اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ان کے سیمنٹ مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کے مطابق بالکل اس کو میچ کرتی ہے تو پاکستان سے 1 ٹن بھی سیمنٹ آپ کا آنے نہیں دیتا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, وہ ایک ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, نان ٹیرف بیریئرز وغیرہ لگا کر. اٹس اے کلاسک وے آف سرکموینشن آف اے فری اینڈ فیئر ٹریڈ. اگر ہم EU میں جائیں, ہم نے 26 ملک دیکھے, 27 دیکھے, 28 بدرجیج وہاں پہ ایک جو ہے ایک پروگریس ہے انیکسیشنز کی, اور مزید کنٹریز بھی انیکس ہونا چاہتی ہیں. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جو بھی ان کے مابین جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں, جو کراس بارڈر چیزیں ہیں,
اس میں آپ دیکھیں کہ کبھی بھی چھوٹے میں چھوٹا یونٹ بھی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ کوئی بڑا یونٹ جو ہے وہ خود صرف پروڈیوسر بننا چاہتا ہے اور ہمیں صرف کنزیومر بنانا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو بھی وہاں پہ کمپیریٹو اور کمپیٹنگ ایڈوانٹیجز ہیں اس کو فیئرلی ایک قسم کا ٹریڈ پالیسیز کا حصہ بنایا جاتا ہے. ہندوستان کی ابتدا جو ہے ایک ہمارا ٹریڈ ان گڈس ہی تو تھا. ٹریڈ ان انویسٹمنٹ آپ کو یاد ہے کبھی میرا خیال ہے کہ دیٹ ڈڈ ناٹ میٹ ایونچویلٹی. اس کے بعد ٹریڈ ان سروسز جو ہے نہیں. ہندوستان ایک ٹریڈ ان گڈس میں اپنی ایک سپریمیسی تھوڑی دیر کے ہم یہ کہیں کہ 1.34 بلین پیپل ہم سے ایڈوانس, تھوڑا سا وہاں پہ گورننس ایشو بہتر رہے, کچھ ایک پارلیمنٹرین سسٹم جو ہے اس کی مضبوطی رہی, بہت ساری چیزوں کے وجہ سے ایک کیپٹل گڈس اینڈ مشنری کے حوالے سے ہندوستان نے ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر لی. ٹھیک ہے, ذرا اس پوائنٹ کو رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. 1.32 بلین کی آپ نے بات کی. 1.32 بلین کی جو پاپولیشن ہے وہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے اس دنیا کے لیے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کے تجارتی مفادات, یورپی یونین کے تجارتی مفادات, پاکستان جو ہے وہ 21-22 کروڑ کی پاپولیشن, اور انڈیا جو ہے 1 ارب 25-30 کروڑ کی پاپولیشن. کوئی میچ نہیں ہے اس کا, اور یہی ان کا دنیا جو ہے وہ اسی لیے ان کی طرف زیادہ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب. اور ابھی آپ نے جو چائنا والی مثال دی وہ اتنی جگہ پہ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. پھر سنگاپور کو سے اتنے لوگوں نے تعلقات اپنے کیوں اچھے کیے ہوئے ہیں. سنگاپور تو بہت چھوٹا سا ایک سٹی اسٹیٹ ہے, لیکن دنیا کے ساتھ اس کے تجارت بہت زبردست قسم کے ہیں. تو اور دنیا کی جو فارن پالیسی ہے ٹورڈ سنگاپور وہ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو پاکستان کہہ لیں. تو اس میں یہ ایک فیکٹر ضرور ہے مارکیٹ کے حوالے سے کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ کمپیئر ٹو پاکستان. لیکن اگر ہم چھوٹے ملک بھی ہیں, اگر ہماری معیشت ٹھیک جا رہی ہے نا تو ہماری پرچیزنگ پاور ہمارے پاس زیادہ ہوں گے. تو اگر پرچیزنگ پاور زیادہ ہو اور ہمارے پاس اگر 220 ملین کی یا 200 ملین کی آبادی ہے, اور اس میں سے اگر 50-60 ملین 70 ملین بھرپور قسم کے مڈل کلاس ہو جس کے پاس بڑی بائنگ پاور ہو, تو یہ بھی اٹریکٹ کرے گا باہر سے انویسٹمنٹ کو بھی, اور دنیا کی فارن پالیسی بھی چینج ہوگی. میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا کہ جب یہ 99-2000 وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جب ہم جایا کرتے تھے واشنگٹن میں IMF اور ورلڈ بینک کی میٹنگ میں, تو وہاں پر جو لوگ تھے US ایڈمنسٹریشن کے, ان سے ملاقات کے لیے جب ہم ٹائم مانگتے تھے, آپ یقین کریں کہ وہ بہانہ کرتے تھے کہ وہ مسٹر سو اینڈ سو از ٹریولنگ اینڈ ہی ول بی آؤٹ فرام دا سٹی فار سو مینی ڈیز. اس کو پتا تھا کہ اتنے دنوں تک یہ لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ IMF ورلڈ بینک کی میٹنگ ہو رہی ہے, تو یہ اسی میں سب آئے ہوئے ہیں, اتنا بتا دو کہ یہ پھر ملاقات کی دوبارہ کوشش نہ کریں. تو یہ ہم سے بھاگتے تھے. لیکن جب ہمارے حالات بہتر ہونے لگے تو آپ یقین کریں کہ یہی لوگ, یہی افسران ہم سے بریک فاسٹ میٹنگ کی ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں آپ سے, بریک فاسٹ پہ بھی ہم سے مل لیں, آپ ہوٹل میں آتے تھے وہ. تو کیا فرق پڑا تھا؟ فرق ڈالا تھا معیشت نے. صحیح. تو اسی لیے صحیح, یعنی یہ ہے کہ چھوٹی بڑی مارکیٹ نہیں ریلیونٹ کرتی, اصل چیز ہے کہ آپ کی معیشت کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کی اکنامک پاور جو ہے وہ کیا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی معیشت, IMF اور ہم نے لے کر چلنا ہے اس معیشت کو, اس ملک کو آگے, تو کیا ہم اس وقت صحیح ڈائریکشن میں ہیں یا نہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اور ایم جبار صاحب پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور انجینئر ایم جبار صاحب پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, IMF کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. کہا جاتا ہے کہ IMF کے بھاری بھرکم قرضوں کی وجہ سے اکنامک گروتھ متاثر ہوتی ہے, فورن انویسٹمنٹ جو اس میں کمی ہوتی ہے, لوکل انویسٹمنٹ, ڈومیسٹک انویسٹمنٹ میں بھی کمی دیکھی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ جتنا بھاری بھرکم لون ہوگا اس ملک میں رول آف لا اور ڈیموکریسی اتنی ہی کمزور ہوگی یا متاثر ہوگی. ساتھ ہی ساتھ IMF کے پروگرام میں جانے والے ممالک کا ٹریک اگر دیکھیں تو وہ بہتری ان میں کم آئی ہے اور لت انہیں زیادہ پڑی ہے اس
لون کی, اور اس کی پرائم ایگزامپل آج کل جو دی جا رہی ہے بریکنگ نیوز کی صورت میں وہ ارجنٹینا کی دی جا رہی ہے. کیا اس وقت آپ کہیں گے ارجنٹینا کی اکانومی کو لے کر, جو کہ بارہا آئی ایم ایف کی طرف گئے, بھاری بھرکم پروگرام میں گئے اور اصلاحات نہ ہو سکی, ایک انادر ڈیفالٹ کی طرف وہ موجود ہیں, اور مائنڈڈ کہ ہم بھی اس وقت 22ویں آئی ایم ایف لون پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ ارجنٹینا کے حوالے سے جو خبر ہے, بلکہ رابرٹ بیرو, یہ ہارورڈ میں غالباً پروفیسر ہیں یہ, یا MIT میں کہیں, اور انہوں نے بھی اسی کے بارے میں بات کی. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے رابرٹ بیرو, یہ ایک دنیا کے بہترین میکرو اکانومسٹ ہیں, اور ہارورڈ یا MIT میں پروفیسر ہیں. یہ ریشنل ایکسپیکٹیشن کے ون آف دی فاؤنڈر میں سے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اگر یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ IMF کے لون سے حالات ملک کے بہتر نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے. جو آپ نے کہا کہ یہ 22واں 23واں پروگرام ہے ہمارا, وہ یہی ہے کہ ہم ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ اب تو رابرٹ بیرو کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ہر طرف یہ بھیجا بھی گیا ہوا ہے, شیئر بھی کافی ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. یہی بات میں کہتا رہا تھا, یہی بات کہتا تھا کہ یار لرن ٹو لیو وداؤٹ IMF, لیکن میری باتوں کو اس وقت نہیں دیا گیا. ایک ویسٹرن انٹرسٹ تھا جس نے ایک سیدھے سادھے پرائم منسٹر کو ایک بند گلی میں لے آ کر کھڑا کر دیا, اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. آج میں ان لوگوں کو بھیجتا ہوں یہ چیز, آپ یقین کریں کہ کسی نے ایک تک جواب تک نہیں دیا کہ وہ لائک کرتا ہے اسے یا اس سے ڈس ایگری کرتا ہے. انکلوڈنگ میں نے یہ IMF کے ریزیڈنٹ ریپ کو بھی وہ بھیج دیا. اکثر حالات میں وہ فوراً ہی ریاکٹ کرتی ہے اور جواب دیتی ہے, لیکن چونکہ یہ رابرٹ بیرو کا میسج تھا اور اس کی انالیسس تھی, تو وہ بھی چپ ہو کے سادے بیٹھ گئی ہے. آپ ٹریسا سینچز کی بات کر رہے ہیں. جی کل یہاں جو ہماری ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو بھی میں نے بھیجا کہ یار یہی بات میں بھی کہتا رہا تھا, یہی بات میں بھی کہتا رہا تھا. تو میری تو بات نہ پاکستانیوں نے سنی نہ باہر والوں نے سنی. اب رابرٹ بیرو نے جب کہا اور میں نے ان لوگوں کو جب فارورڈ کیا, ایک بھی شخص نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا, چپ سادے بیٹھ گئے, کیونکہ جنہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا تھا, پاکستان کو اس راستے پہ ڈالنا تھا, وہ کامیاب ہو گئے. اور آج آپ دیکھیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے, ہمارے گورنر صاحب کا جو سینٹرل بینک کے گورنر ہیں, میں اکنامکس 101 اسی لیے تو ان کو کہتا ہوں کہ کل انہوں نے تقریر کی اپنے یہاں پر جب فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں اسٹیٹ بینک میں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے ایک اسٹرکچرل ریفارم ایجنڈا پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں اور حالات انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیا کیا بتایا انہوں نے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم نے ڈیویلویشن کیا, ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا, ہم نے گیس کی قیمتیں بڑھائی, ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. اس کو وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, یہ اسٹرکچرل ریفارمز. جی آج آپ ایکسپریس ٹریبیون اخبار پڑھیں جس میں اس پہ کوٹ کیا گیا ہے ان کو باقاعدہ. اچھا جبار صاحب دونوں چیزوں پہ ذرا اپنے ویوز دیجئے گا. کیا یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, کرنسی ڈی ویلیو کرنا, گیس اور بجلی کی پرائسز بڑھا دینا, مانیٹری ٹائٹننگ جو ہے اس کے اوپر, اور دوسرا یہ کہ IMF کے حوالے سے جن خدشات کا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کافی عرصے سے کہتے ہیں, اور میرے خیال سے یہ اکیلی آواز تھی ان کی, آپ کیا کہیں گے اس وقت جبار صاحب؟ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہیں ہم اس سے I have been always listening with great respects اور I am always admirer. ڈاکٹر صاحب کی باتوں اور ہمارے اپنے ایک سوچ کے انداز میں صرف یہ فرق تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس حاشیے کو ہم کسی طریقے سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر IMF کا کوئی سبسٹیوٹ کیا ہو سکتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں جو شاید سے زیادہ میٹھی اور حوالے سے زیادہ اونچی والی باتیں کرنے والی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ, میرا خیال ہے کہ آپ کتابوں میں بھی ایسے الفاظات نہیں سنتے ہوں گے جو آج کل ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. اب کیا وہ سبسٹیوٹ اس وقت نہیں بن رہا تھا؟ $6 بلین کی باتیں تھی. کیا 6 بلین کے بعد $500 ملین چلو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی آ گئے. باقی چیزیں جو ہے وہ ایک دوستانہ
قسم کے مراسم تھے UAE اور میں سعودی عربیہ یا کچھ اور ممالک کے ساتھ بھی اس قسم کی چیزیں ہو سکتی تھیں، مگر 6 بلین کے سامنے کیا سبسٹیوٹ بننے والا ٹریلینز آف ڈالرز لے کر بیٹھا ہوا ملک جو ہے وہ کیوں نہیں بن رہا تھا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کے کو تو سنا، مگر بہت سارے لوگ جو مستند قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ نالج اکانومی کا ایک حصہ ہیں، ان سے بھی اس جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ادر دین IMF لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کوئی اور بن سکتا تھا ان حالات میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ کیا کچھ اور آپشن تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپشن کا جو ونڈو تھا نا، یہ 2018 اکتوبر تک ختم ہو گیا تھا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا آپ نے اس سے پہلے کرنا تھا، 18 اگست سے لے کر 18 اکتوبر تک کرنا تھا، اور اسی وقت یہی میں کہہ رہا تھا۔ اس وقت ہمارا پرابلم کیا تھا؟ ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے، یہی تھے نا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے۔ تو ڈالر نہیں تھے تو دو ہی راستے ہیں اس کو، ایک ڈالر کو ارن کرے یا ڈالر کو سیو کرے۔ تو ہم نے دونوں راستے ہمارے پاس موجود تھے کہ کچھ ڈالر کو سیو کرو اور کچھ ڈالر کو ارن کرو۔ تو ڈالر کو سیو کرنے کے لیے میں نے کیا کہا تھا اس وقت کہ یار یہ نان ایسنشل امپورٹس جو ہیں آئیڈینٹیفائی کر لو، 7-8 آئٹم ہوں گے ٹوٹل، جس میں والوم بھی زیادہ ہے، جس کی ویلیو بھی زیادہ ہے، اور بڑی تیزی سے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ یہ 7-8 آئٹم کو اب 1.5 سال کے لیے بین کر دو، نہیں منگانا ہے، کوئی پاکستان میں قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ ایگزامپل کے طور پہ میں نے کہا تھا یہ موبائل فون کہ 1 سال اگر نہیں منگاؤ گے تو کیا قیامت ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ کہ $1 بلین آپ بچا سکتے تھے۔ تو آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنی تھی، آپ نے صرف 7-8 آئٹم لے لیتے۔ اگر یہ پرائم منسٹر کہتے کہ جی میں نے نہیں جانا ہے اور اپنی ٹیم کو کہہ دیتے کہ آپ اس پہ کام کرو، تو یہی ٹیم کام کر کے آپ کو سامنے لا کے رکھتی۔ پھر دوسرا تھا کہ ڈالر کو حاصل کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے بہت سارے راستے بتائے تھے، 16-17 بلین ڈالر کے راستے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ میں صرف اکیلا بولنے والا تھا، پرائم منسٹر نے دیکھا کہ انہیں شاید اکنامکس کا اتنا علم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے، اور وہ زیادہ تر ان کے کیبنٹ میں تھے، اور آج چپ ہو کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سبوں کو میں نے بھیجا ہے، وہ سب خاموش ہو گئے ہیں اس وقت۔ ہم نے کیا کیا ہے، اس IMF میں جا کر ایک لو کاسٹ اکانومی کو ہم نے ہائی کاسٹ اکانومی میں ٹرانسفارم کر دیا۔ ہاؤ کین آور انویسٹر کمپیٹ ان انٹرنیشنل مارکیٹ؟ جس سے ہم کمپیٹ کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ 13% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے؟ کہاں وہ اس طریقے سے کرنسی وہاں ڈیویلیو ہوئی ہے؟ کیا وہاں پر اس قسم کے گیس کے پرائسز بڑھی ہیں؟ کس طریقے سے آپ کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ ہم نے کتنا کاسٹ ایڈ کیا ہے 1 سال میں؟ ٹھیک سر، آ جاتے ہیں ذرا اس کے اوپر کچھ حفیظ پاشا صاحب اور کاردار صاحب کا جو آج بزنس انکوائرر میں آرٹیکل ہے اس کے اوپر بھی آتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے ذرا جبار صاحب سے۔ جبار صاحب، اس وقت انڈسٹریز کی کیا حالت ہے؟ کرنسی ڈیویلیو جو ہم نے کی 30-35%، اور پچھلے 2017 سے اگر بات کریں تو 50% ہم کرنسی ڈیویلیو کر چکے ہیں۔ پالیسی ریٹ آپ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا چکے ہیں؟ ایسے میں پاکستان کی صنعتیں، انڈسٹریز کہاں کھڑی ہیں، اور بالخصوص وہ انڈسٹری جنہیں کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے آپ کی ایکسپورٹس کو کمپٹیٹیو بنانا ہے، کیا حال ہے آج ان کا؟ دیکھیں، پہلے میرا خیال ہے کہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ تھیوری جس کو میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیبل بھی ہے اور آج بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک اکنامک فلسفی کے تحت اور ایک اکنامک انسٹرومنٹ، یوز آف انسٹرومنٹس کے تحت کام نہیں کیا گیا۔ کمپریشن آف امپورٹس، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، بالکل۔ میں ہمیشہ آج سے 20 سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں، ٹریڈ پالیٹکس میں رہا، پتہ نہیں کہاں پہ میں رہا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپشن کیا ہے؟ آپشن یہ ہے کہ سیونگ اے ٹیکس ڈالر، از اٹ اے بیٹر آپشن دیٹ ارننگ اے نان ٹیکس ڈالر؟ آپ نان ٹیکس ڈالر کے ارننگ کے اوپر بے تحاشا سبسڈیز دیتے رہے ہیں، even I would say prohibitive subsidies in the eyes of the WTO agreements. ہم یہ سب دینے کے باوجود بھی 17 اور 18 میں
सब कुछ करने के बावजूद भी -1% एक्सपोर्ट की कॉन्ट्रैक्शन में आए। हमने अगर इंपोर्ट 10% कम भी कर लिया तब भी जो है ये $20 बिलियन का जो हमने सीए लेकर बैठे थे, इसके इंप्रूवमेंट की आगे कोई गुंजाइश नहीं थी। अब हम वापस आते हैं जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि भाई सेव द डॉलर। पाकिस्तान आर्मी ने GHQ में एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी थ्रू सेल्फ रिलायंस। आई ऑल्सो बिलीव, मुझे ये बताएं कि असद उमर साहब जब NA स्टैंडिंग कमेटी में होते थे, हम जाते थे, उस वक्त हमारी बहस ये होती थी कि सीपैक को इतनी सारी कंसेशन देकर आप जरिया बन रहे हैं टू क्लोज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ही कंसीडर्ड, आज वो भी जिंदा हैं, मैं भी कई दफा उनके पास गया। उस वक्त हमने कहा कि $20 बिलियन की अगर एक कंसेशनरी इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं जिसमें 6 बिलियन पब्लिक सेक्टर है, 14 बिलियन जो है वो प्राइवेट है, तो आपने सब चीजों को ड्यूटी फ्री कर दिया है। उसके अंदर हमारा डोमेस्टिक कंटेंट जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। आज भी मुझे याद है PIDC और इवन NA स्टैंडिंग कमेटी में असद उमर इज स्टिल अलाइव और वो कैसर शेख इज स्टिल अलाइव, ये दोनों इस बात के ऊपर बिल्कुल देवर विथ मी कि हमें 6 से लेकर 8 बिलियन इक्विवेलेंट $US की डोमेस्टिक कंटेंट इसमें डालना चाहिए था। आपने क्या किया? आज भी इस नई हुकूमत में भी शेड्यूल नंबर 5 कस्टम एक्ट में आज भी आपने कहा है कि पावर सेक्टर की जो चीजें आएंगी ठीक, उसमें वो चीजें भी कंसेशन हासिल करेंगी जो लोकली बनती हैं। तो आपकी टैक्स इकोनॉमी और फिलॉसफी ऑफ टोटल जो है टैक्सेशन वही गलत है। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम WTO में किस जमाने में, अगर आपने एक लफ्ज सुना होगा डिलीशन प्रोग्राम, हमें डिलीशन प्रोग्राम बंद करना पड़ा सही। और हमें उसका सब्स्टिट्यूट बना पड़ा टैरिफ बेस्ड सिस्टम TBS। और हमने कहा क्यों? क्योंकि WTO में एक एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। वो कहता है कि आप डोमेस्टिक कंटेंट को विजा विज इंपोर्ट न प्रेफरेंस दे सकते हैं न वाइस वर्सा। हम तो टोटली जो है वो फॉरेनर्स को जो है वो एक वो कंसेशन दे रहे हैं और वो स्पेशल जोन्स क्या काम जिसमें जाहिर कि हमारी डोमेस्टिक सनतें जो हैं वो स्टेक के ऊपर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे कुछ आज बिजनेस रिकॉर्डर में कारदार साहब का और डॉक्टर हफीज पाशा साहब का फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल जिसमें कुछ उनके नंबर्स कि पाकिस्तान का पब्लिक डेट कहां पहुंच चुका है, हुकूमती कर्जों का पहाड़ कहां पहुंच चुका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के बिजनेस रिकॉर्डर की लीड स्टोरी जिसपे यह कहा गया कि 31 जून 2019 तक पाकिस्तान में हुकूमती कर्जों का हजम, हमारे मजमूई कर्जों का जो हजम है वो मजमूई कौमी पैदावार के यानी GDP के 82.8% तक पहुंच चुका है। यानी जो कुछ भी हम जितना पैदा करते हैं, जो हमारी मजमूई कौमी पैदावार है, उसका 82.8% हमारे कर्जों का हजम है। और इस एक साल के दौरान हमारे कर्जों में 34% इजाफा हुआ। डॉक्टर साहब, इंतहाई खतरनाक और खौफनाक पिक्चर है इस वक्त ये पाकिस्तान में डेट टू GDP की। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 23 जुलाई को हमने नेस्ट में सदर पाकिस्तान को भी हमने बुलाया था और वहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन दी थी इस मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पे एंड वे फॉरवर्ड पे। तो वहाँ पर मैंने इसी किस्म के कैलकुलेशन की थी। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक इस डिवैल्यूएशन एलोन एक साल में जून 2018 से जून 2019 में एक साल में सिर्फ डिवैल्यूएशन एलोन added 3.2 trillion rupees into public debt। 3.2 बिलियन पब्लिक डेट में इजाफा सिर्फ इस डिवैल्यूएशन की वजह से है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नंबर स्टेट बैंक ने रिलीज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें तकरीबन इतना ही इजाफा है। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर we added 3.2 trillion rupees worth into public debt। 3,200 अरब रुपए सिर्फ डिवैल्यू जी बिल्कुल सिर्फ विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर, ये ध्यान में रख लें आप।
اس کا ویٹڈ ایوریج انٹرسٹ ریٹ تقریباً 2.8% ہے، تو 90 بلین ہم نے اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ پہ اس پہ ایڈ کر دیا۔ جہاں تک ڈومیسٹک ڈیٹ کا تعلق ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ حفیظ پاشا صاحب اور شاہد کاردار کے سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو بہت زیادہ اضافہ ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمارا جو 2018-2019 کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ گروسلی انڈر اسٹیٹڈ ہے۔ جو بجٹ میں نمبر آیا ہے 7.2% کا، یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مور دین 10% کے قریب ہے۔ اچھا، پاشا صاحب کے مطابق تقریباً 12% قومی مجموعی پیداوار کا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں اس چیز کو ذرا رکھتا ہوں جبار صاحب کے سامنے۔ جبار صاحب، یہ تو 82.8% آف جی ڈی پی از یور ڈیٹ۔ دیکھیں اس وقت جو بھی فیگوریل ورک ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ کافی مستند ہے، از لائک اے ٹیچر فار اس۔ مگر جو بات ہے اس ملک میں ہمیں اس وقت فکر کرنی ہے کہ ہمارے جو جی ڈی پی گروتھ ہے وزاوز اسٹیبلائزیشن، ہمارے جو ایجپٹ سے جو ہمارے آئی ایم ایف کے جو بھی آدمی آئے ہیں، سینٹرل بینک کو کمانڈ کر رہے ہیں، ان کے 4 الفاظات کو اگر آپ سنیں، کل کی پریس کانفرنس کی بات ہے کہ جی آئی ایم ویل اویئر آف میسو ان امپلائمنٹ، میں دیکھ رہا ہوں کہ انفلیشن جو ہے اس کا ٹرینڈ بھی بڑھتا ہوا جا رہا ہے، یہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اکانومی بہت ویک ہو چکی ہے، اور آلسو آئی سی دا ماسز ٹو بی کنسرنڈ۔ اب یہ 4 باتوں کو ایک طرف رکھیں، اس کے بعد ہم ایک گروتھ فگر جو ہے سامنے رکھیں، اسٹیبلائزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اٹ از ہائیلی کنفیوزنگ۔ کیپٹل فارمیشن، آپ کی کیپیسٹی ٹو پے بیک، یہ صرف ایک جی ڈی پی گروتھ اور اس کے جی ڈی پی کے اسٹاک کے ایک انکریمنٹل ویلیو سے ہی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سی اے وی اے سب کچھ بھول جائیں، ابھی ہم یہ فکر کریں کہ یہ آئندہ ہمیں $10 بلین جو ہے وہ کیسے دینے ہیں۔ اور یہ جو فگر آج میرا خیال ہے کہ میں نے بھی حفیظ پاشا اور شاہد کاردار کی پڑھی، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو پرسنٹیج ہے، شاید کل پرسوں میرا خیال ہے 2 ہفتے کے بعد آپ اور ہم بیٹھ کے اس کو 90% پہ لے آئیں گے، پھر اس کو 100% پہ لے آئیں گے۔ پروگرام میں وقت کی کمی جو ہے اس وقت بالکل سامنے آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود رہے ایم اے جبار صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔